Novel genre, age difference based, forced marriage based, very rude hero, unwanted nikah, innocent heroine, and of course a happy ending. Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as हमको है तेरी नज़र में रहना by मरियम अजीज. So let's start it. हॉस्पिटल के बेंच पर बैठे हुए उसे 2 घंटे हो गए थे. मुसलसल हरकत करते हुए उसके लब अब खामोश थे. आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे. वो यकटुक सामने दरवाजे को देख रही थी. अकेलापन और उसका खौफ. क्या होता है? इन 2 घंटों में उसे ये एहसास हो गया था. कुछ देर पहले तक सब ठीक था कि अचानक उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई. वो अकेली उनको संभालती हुई परेशान थी. जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वो भागकर साथ वाली आंटी के पास आ गई. फिर उनकी मदद से वो माँ को अस्पताल ले आई थी. कुछ देर बाद वो आंटी चली गई. तब अब तक वो उसी पोजीशन में बैठी थी. उसका अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई ना था. उसकी अम्मी और अब्बू दोनों इकलौते थे और वो भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी. उसके अब्बू को फौत हुए 4 साल गुजर चुके थे. कुछ देर पहले डॉक्टर ने उसे बताया था कि उनके मैदे में रसूली है, इसलिए उनको ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा. डॉक्टर की फ़ीस, हस्पताल के अखराजात, दवाइयों का खर्च सब मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती थी. मुसलसल सोचने पर भी कोई हल उसे समझ में नहीं आ रहा था. अगर अम्मी को कुछ हो गया तो ये सोच उसे नाक की तरह डस रही थी. सुने, अंदर जो पेशेंट हैं आपको बुला रही हैं, नर्स ने उसे मुखातिब करके कहा तो उसके मुर्दा जिस्म में जैसे जान आ गई. वो जल्दी से उठने लगी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सकी. मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठने से उसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए थे. वो बड़ी मुश्किल से चलकर अंदर आई. सामने बेड पर माँ को देखकर उसका दिल चाहा वो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दे. एक ही दिन में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी. वो उनके करीब आकर खड़ी हो गई. आहट पर तहमीना ने अपनी आंखें खोल दी तो उनकी नज़र किरण पर पड़ी. तो उन्होंने इशारे से उसे करीब बुला लिया तो किरण ने अपना सर उनके सीने पर रखकर रोना शुरू कर दिया. तहमीना ने उसके सर पर हाथ फेरकर उसका सर ऊंचा किया. बेटा, ऐसे नहीं रोते, देखो अब तो मैं ठीक हूँ. तहमीना ने मुस्कुराकर उसको तसल्ली दी. फिर कुछ सोच कर बोली, मेरे पर्स में एक डायरी है, उसमें जमाल साहब का फ़ोन नंबर है, उन्हें फ़ोन करो. पहले अपने अब्बू का हवाला देना और फिर उन्हें कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ. फिर पता नहीं बाद में मिल सकूँ या नहीं. किरण जो बहुत गौर से उनकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर रोने लगी. अम्मी, ऐसे मत कहें, मेरा तो सोचें, मैं क्या करूँगी. तहमीना ने फिर उसे अपने साथ लगा लिया. किरण, ऐसा नहीं कहते, जाओ जल्दी से फ़ोन करके आओ. तो किरण ने साइड से पर्स उठाया और डायरी में से नंबर ढूंढने लगी. नंबर मिलने के बाद वो बाहर रिसेप्शन में आई. मुझे एक फ़ोन करना है. उसके कहने पर रिसेप्शन पर मौजूद आदमी ने फ़ोन सेट उसके आगे कर दिया तो वो जमाल अहमद का नंबर मिलाने लगी. तीसरी बेल पर किसी ने फ़ोन उठा लिया. सलाम करते ही उसने जमाल अहमद के बारे में पूछा तो दूसरी तरफ से उसके बारे में पूछा गया कि वो कौन है. उन्हें बताएं कि सगीर नवाज़ की बेटी का फ़ोन है. चंद सेकंड के बाद उसने एक दूसरी आवाज़ सुनी. हेलो बेटा, मैं जमाल हूँ, सब खैरियत तो है ना. जमाल अहमद ने तशवीश से पूछा तो आंसू एक दफ़ा फिर किरण की आंखों से निकलने लगे. अंकल, मैं किरण बोल रही हूँ. हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है. अब जमाल अहमद वाकई परेशान हो गए थे. अंकल, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा है कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊँ. कौन से अस्पताल में है? जमाल अहमद के पूछने पर किरण ने उन्हें अस्पताल का बताया. अच्छा बेटा, मैं कुछ घंटों में पहुंच रहा हूं, तुम परेशान मत होना और भाभी का ध्यान रखना. फ़ोन रखने के बाद वो वापस कमरे में आ गई, लेकिन तहमीना दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी तो वो बाहर उसी बेंच पर आकर बैठ गई. उसे यहाँ बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था, शायद 2 घंटे. उसने इर्द गिर्द देख कर जायज़ा लिया. शायद दरमियान में उसकी आँख भी लग गई थी. तभी नर्स उसकी तरफ आई. बीबी, आप ऑपरेशन के लिए रकम जमा करवा दें ताकि आपकी वालदा का ऑपरेशन किया जा सके.
تو کرن پریشان ہو کر نرس کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ تہمینہ نے اسے رقم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کرن کوئی جواب دیتی، ایک آدمی ان کے پاس آ کر رک گیا۔ ایکسکیوز می، مسز تہمینہ صغیر کا روم یہی ہے؟ آنے والے نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ تبھی اس کی نظر کرن پر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ میں جمال احمد ہوں، آپ کرن ہو نا؟ ان کے کہنے پر کرن نے سر اسپات میں ہلا دیا تو وہ آگے بڑھ آئے اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی کرن پھر سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، روتے نہیں، تم تو اتنی بہادر ہو۔ چلو آنسو صاف کرو، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال احمد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپریشن کے لیے رقم جمع کروا دیں، نرس نے دوبارہ کہا۔ نرس کے کہنے پر جمال احمد اور کرن دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رقم کہاں جمع کروانی ہے؟ جمال احمد نے نرس سے پوچھا تو وہ انہیں بتانے لگی۔ کرن بیٹا، آپ یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، چلو مرتضیٰ۔ اسے کہنے کے بعد جمال احمد نے اپنے پیچھے کھڑے لڑکے سے کہا جسے کرن نے اب دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کرن اندر روم میں آ گئی۔ تہمینہ جاگ رہی تھی تو وہ جلدی سے ماں کے قریب آ گئی اور انہیں بتا دیا کہ جمال احمد آ گئے ہیں۔ تہمینہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جمال احمد اندر آ گئے، ان کے پیچھے وہ لڑکا بھی تھا۔ جمال احمد کو دیکھ کر تہمینہ اٹھنے لگیں تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بھابھی، آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی اور آپ نے اتنی دیر سے مجھے اطلاع دی، خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا پھر؟ جمال احمد کی بات پر ایک تھکی سی مسکراہٹ تہمینہ کے چہرے پر آ گئی۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد تہمینہ نے کہا تو جمال احمد تہمینہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کرن، تم لوگ باہر جاؤ۔ تہمینہ کے کہنے پر کرن نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا، پھر باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی حیران پریشان باہر آ گیا اور اس کے کچھ فاصلے پر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی بھی عجیب ہیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو کرن اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں میرا اس دنیا میں سوائے صغیر کے کوئی رشتہ نہ تھا، اور ان کے بعد جس طرح میں زندگی بسر کر رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں۔ اکیلے جوان بچی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ مجھے ہر وقت کرن کی فکر رہتی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ آج کل زمانہ کس قدر خراب ہے آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اسے لوگوں کو پرکھنے، ان سے ڈیل کرنا بھی نہیں آتا۔ اس کی دنیا تو بس میرے تک محدود ہے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں وہ کسی مضبوط سہارے سے بن جائے تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ ایسے میں اگر میرے ذہن میں کوئی آیا جو میری مدد کر سکے تو وہ آپ تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے واقعی جمال احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جمال احمد نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھابھی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ کرن میری بھی بیٹی ہے، میں بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھوں گا، اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرن کو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں بھائی صاحب، میں کرن کے لیے ایک مضبوط حوالہ چاہتی ہوں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے سوا میں کس پر یقین کر سکتی ہوں؟ پلیز بھائی، میں نے بڑی مجبوری میں یہ بات کہی ہے، پلیز کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے روتے روتے ان سے التجا کی۔ جمال احمد مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہ صغیر سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا دوست نہیں، وہ ان کا بھائی تھا۔ انہیں ان سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ پھر جیسے وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی کرن اور مرتضیٰ کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ کے بارے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ میرا سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، کرن بہت چھوٹی ہے، کم از کم 8 سال کا فرق ہے، لیکن اگر احد یہاں ہوتا تو میں اس سے کرن کا نکاح کرواتا، لیکن اس وقت مرتضیٰ ہی میرے ساتھ ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ جمال احمد نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا، جو ابھی تک حیران کیفیت میں جمال احمد کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب، مرتضیٰ ہو یا احد، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میری کرن آپ کے پاس ہوگی، ایک مضبوط رشتے کے حوالے سے۔ تہمینہ مسکرا دی۔ بھائی صاحب، آج جو آپ نے میرے اور میری بیٹی کے لیے کیا ہے، آج کے دور میں کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ تہمینہ نے مشکور نظروں سے جمال احمد کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمال احمد باہر نکل آئے۔ انہیں باہر نکلتا دیکھ کر مرتضیٰ اور کرن بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، آپ اپنی امی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
जमाल अहमद ने किरण से कहा तो वो अपने कमरे में चली गई। डैडी सब ठीक तो है? मुर्तज़ा ने बाप को परेशान देखकर पूछा। हाँ सब ठीक है, अपना मोबाइल ज़रा मुझे दो, और तुम अपने दोस्त से मिलने का कह रहे थे तो जाओ मिल आओ, लेकिन 4 बजे तक लौट आना। मुर्तज़ा ने बाप को उलझी हुई नज़रों से देखा। जमाल अहमद के कहने पर मुर्तज़ा ने अपना मोबाइल बाप को दिया। शाम को जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचा तो सामने अली और ममा को देखकर हैरान रह गया। ममा आप और यहाँ सब खैरियत है ना? मुर्तज़ा ने शाहिदा को देखकर पूछा। हाँ जमाल का फ़ोन आया था, अभी आधा घंटा पहले पहुँचे हैं। शाहिदा ने उसे देखकर कहा तो वो अली की तरफ मुड़ गया। मुर्तज़ा बेटा मेरी बात सुनना। जमाल अहमद की आवाज़ पर वो उनकी तरफ पलटा तो वो उसे लेकर एक कमरे में आ गए। उनके पीछे शाहिदा और अली भी आ गए। मुर्तज़ा बेटा मैं जो तुमसे कहने लगा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और मुझे गलत ना समझना। बाप की बात पर मुर्तज़ा ने उलझन भरी नज़रों से उनको देखा। बेटा तुमने देखा है ना कि भाभी की तबीयत कितनी ख़राब है, और दूसरा तुम जानते हो मैं सगीर से कितना अटैच था। इतना कहकर जमाल अहमद रुक कर मुर्तज़ा का चेहरा देखने लगे तो मुर्तज़ा ने हैरत से बाप की तरफ देखा। वो उनकी बेरब्त बातों को समझने से कासिर था। डैडी आप प्लीज़ खुल कर बात करें। मुर्तज़ा ने जमाल अहमद से कहा तो उन्होंने एक गहरा सांस लिया, फिर बोले बेटा भाभी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं और बीमारी की वजह से वो डर गई हैं और बहुत परेशान हैं, और वो चाहती हैं कि किरण उनके सामने किसी मजबूत रिश्ते में बन जाए। इसलिए मैंने उनसे तुम्हारी और किरण की शादी की बात की है। वो जो इतनी गौर से उनकी बात सुन रहा था, आखिरी बात पर वो अपनी जगह से उछल पड़ा। व्हाट डैडी इस बात से आपका मतलब क्या है? कुर्बानी के बकरे के तौर पर आपको मैं ही मिला था? किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी करवा दो, आपने अपना बेटा आगे कर दिया ना। मैं उस लड़की को ना जानता हूँ, ना ही आज से पहले उससे मिला हूँ, ऊपर से वो मुझसे इतनी छोटी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपने ऐसा सोचा भी कैसे। गुस्से की शिद्दत से उससे बात ही नहीं हो रही थी। बेटा तुम अपने डैडी की बात समझने की कोशिश तो करो। शाहिदा ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा के बाजू पर हाथ रख कर कहा। समझो अब ये भी मैं समझूं? समझना तो आप लोगों को चाहिए। ये कोई चंद घंटों का खेल नहीं है, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं किसी समझौते के तहत ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इतना हक तो लोग लड़कियों को भी देते हैं। डैडी आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पसंद क्या है, कम अज़ कम आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुर्तज़ा ने शाकी नज़रों से बाप की तरफ देखा। जमाल साहब ने नज़रें उठाकर अपने बेटे को देखा जो उनका सबसे फरमाबरदार बेटा था। उन्हें अंदाज़ा था कि उसे दुख पहुंचा है, वरना वो कभी इतनी बदतमीज़ी से बात न करता, लेकिन वो भी मजबूर हो गए थे। वो उठकर उसके करीब आ गए। मुर्तज़ा मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला किया है, तो क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे से इतनी उम्मीद रखे कि वो दूसरों के सामने सरखुरू हो सके? मुझे तुम पर मान था, बस इस बिना पर इतना बड़ा फ़ैसला कर गया। मैं भाभी से वादा कर चुका हूँ। तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो, और अगर चाहो तो मेरे लफ्ज़ों की इज्जत रख सकते हो। तुम अब बड़े हो गए हो, मैं सिर्फ तुमसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तो वो तड़प कर आगे बढ़ा और उनके हाथ पकड़ लिए। डैडी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार मेरे बारे में सोचना ज़रूर चाहिए था, उसने हारे हुए अंदाज में कहा। वो उनके सामने मजबूर हो गया था। वो अपने बाप से इतना प्यार करता था कि उन्हें दुखी नहीं देख सकता था, और इस बात का अंदाज़ा जमाल को अच्छी तरह से था। खुश रहो, सदा खुश रहो। तुमने अपने बाप की इज्जत रख ली, और मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारी पसंद को भी। तुम देखना आज शाकी हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम मेरे इस फैसले को सराहोगे। मेरे फैसले का उस दिन तुम्हें अंदाज़ा होगा और तुम मेरे इंतखाब पर फ़ख्र करोगे। जमाल अहमद ने खुशी से उसका चेहरा चूम लिया तो वो महज उन्हें देख कर रह गया। उनके पास खड़े अली और शाहिदा एक दूसरे को देखने लगे। किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो तहमीना यकटुक छत को घूर रही थी। उनकी आंखें अब भी नम थीं। अम्मी, उसके पुकारने पर तहमीना ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसे अपने पास बुला लिया। बेटा, बाज़ औक़ात इंसान ऐसे फैसले कर जाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, लेकिन ऐसा किस्मत में लिखा होता है। बस हालात कुछ अजीब हो जाते हैं। किरण ने उलझन भरी नज़रों से माँ को देखा, लेकिन उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे करूँगी। तुम्हारे अब्बू और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन तुम्हारे अब्बू की मौत ने मुझे डरा दिया है, और अपनी बीमारी ने मुझे इतना बड़ा फ़ैसला अचानक करने पर मजबूर कर दिया है।
جمال بھائی میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے بھی نہیں کرتے۔ تہمینہ نے اپنی نظریں اب کرن پر مرکوز کر دیں جو ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، آج تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ کرن کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کو ایسے اٹھتا دیکھ کر تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں نے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ مرتضیٰ ایک بہترین لڑکا ہے، اس جیسا تو میں کبھی بھی تمہارے لیے نہ ڈھونڈ پاتی۔ آج کل کے دور میں ہم کسی پر یقین بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جمال بھائی اور ان کی فیملی پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، جمال صاحب اندر آ گئے۔ بھابھی نکاح خواہ آ گیا ہے، ساتھ میں میرا ایک دوست اور ان کی فیملی ہے، آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں۔ بھائی صاحب اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ تہمینہ نے کہا۔ مرتضیٰ جمال ولد جمال احمد کرن صغیر بنتے صغیر نواز کو بعوض 5 لاکھ حق مہر کے آپ کی زوجیت میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے کہا تو مرتضیٰ نے 3 دفعہ قبول کر کے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ سائن کرتے ہی سب اس کو مبارکباد دینے لگے۔ اس نے باپ کی خاطر یہ قربانی دے تو دی تھی، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرن سے جب مرتضیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے 3 دفعہ اقرار کر کے اپنے سارے حقوق اس شخص کے نام کر دیے، کیونکہ انکار کا تو جواز تب بنتا جب وہ کسی کو چاہتی یا اس کے پاس کوئی چوائس ہوتی۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ماں کی خواہش کا احترام کر کے اس پر جو احسان کیا تھا وہ ساری عمر اس کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ جمال انکل نے اپنے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا تھا۔ سائن کرنے کے بعد اس نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ شاہدہ نے آگے بڑھ کر کرن کی پیشانی چوم لی اور جمال احمد نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ شاہدہ تہمینہ کے پاس آئیں تو تہمینہ نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی جو احسان آج آپ لوگوں نے کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ تہمینہ کے کہنے پر شاہدہ مسکرا دی۔ تہمینہ احسان کا لفظ استعمال کر کے تم ہمیں شرمندہ کر رہی ہو، بلکہ احسان تو تم نے ہم پر کیا ہے، اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے دی۔ شاہدہ نے پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھا جو سر جھکائے جانے کیا سوچنے میں مصروف تھی۔ اب تم کرن کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب اس کا بہت خیال رکھیں گے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہدہ کی بات پر تہمینہ مسکراتی پھر خیال آنے پر بولی، بھابھی آپ نے مرتضیٰ سے پوچھا تو تھا نا، وہ خوش ہے؟ تہمینہ کی بات پر شاہدہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی تو جمال احمد جلدی سے آگے آئے۔ ارے بھابھی ناخوش ہونے والی کون سی بات ہے، بس اچانک ایسا فیصلہ کیا ہے تو دونوں بچے گھبرا گئے ہیں۔ جمال احمد نے تہمینہ کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، پھر علی کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ۔ تو علی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک مرتضیٰ علی کے ساتھ آ گیا۔ آؤ بیٹا یہاں آؤ، اپنی آنٹی سے ملو۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہمینہ کے آگے کیا تو وہ احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔ ماشاءاللہ، تہمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ یہاں آؤ بیٹا، یہ انگوٹھی کرن کو پہنا دو۔ شاہدہ نے پرس سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا تو اس نے ایسی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے۔ شاہدہ نے کرن کو ساتھ کھڑا کیا تو مجبوراً اس نے انگوٹھی پکڑ لی۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ شاہدہ کے کہنے پر کرن نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ مرتضیٰ نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تو سب مسکرا دیے۔ ماما میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں، مرتضیٰ نے ماں سے کہا تو ایک لمحے کے لیے شاہدہ چپ کر گئی۔ اس نے تہمینہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ ہاں بیٹا ضرور کرو، شاہدہ نے کہا تو مرتضیٰ باہر نکل گیا۔ کرن جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو کشمکش میں دیکھ کر شاہدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا جاؤ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہی تھی۔ تہمینہ نے بھی کہا تو مجبوراً وہ باہر گئی۔ مرتضیٰ باہر شاید اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے قدم بڑھا دیے۔ وہ باہر ہسپتال کے لان میں آ گیا اور ایک بینچ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لان کا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا۔ وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، مرتضیٰ کے کہنے پر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ڈال دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کیسے شروع کروں۔ یہاں آج جو کچھ بھی ہوا میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں میری مرضی اور خوشی شامل ہے۔
یہ سب کچھ میں نے ڈیڈی کی خاطر کیا ہے. یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے اور مجبوری کا میں قائل نہیں. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں سوچا تھا جیسا تم اس سے بہت مختلف ہو. ایک بات یاد رکھنا، یہ سب مجبوری کا سودا ہے. مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا. میں اس سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہوگی، جس سے میرے خیالات ملتے ہوں گے. میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آئی ایم سوری، یہ میری زندگی کا سوال ہے. وہ نہایت صفاقی سے بول رہا تھا، قطعی نظر اس کے کہ اس کے الفاظ اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے یہ سب اس لیے تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. یہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے. آئی ہوپ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی. اللہ حافظ. یہ کہہ کر وہ مڑ گیا. اس کے جانے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر اسے جاتا دیکھا. ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس رشتے میں جڑی تھی اور جس کو وہ ٹھیک طریقے سے محسوس بھی نہ کر پائی تھی، وہ رشتہ شیشے کی دیوار ثابت ہوا تھا جس کے ٹوٹنے پر ساری کرچیاں اسے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں. آنکھوں میں آئے آنسوؤں نے سامنے کے منظر کو دھندلا کر دیا تو اس نے زور سے آنکھوں کو بند کیا. آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے اور سامنے کا منظر ایک بار پھر واضح ہو گیا. وہ آج سے پہلے اس شخص کو جس کا نام مرتضیٰ جمال تھا جانتی بھی نہ تھی. اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا. آج وہ اس کے لیے رو رہی تھی. اس کے نام سے اسے جو تحفظ ملا تھا، اس کے کھو دینے کا دکھ تھا یا اپنے رد کیے جانے کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. آنسو ایک بار پھر اس کے گال بھگونے لگے. اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا. کسی نے ترس کھا کر اس کو اپنا نام دیا، پھر اس پر جتا دیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا تو اس نے خود پر قابو پا لیا. نہیں، میں امی کو نہیں بتاؤں گی. میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی. اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرنے والے انداز میں آگے قدم بڑھائے. ہو گئی بات؟ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر شاہدہ نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی. اگلے دن جب تک تہمینہ کا آپریشن نہیں ہو گیا، وہ سب وہیں اس کے پاس رہے. آپریشن کامیاب ہوا تھا. تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد تہمینہ کو ڈسچارج کر دیا گیا. مرتضیٰ اسی دن چلا گیا تھا. پھر انکل 1 ہفتہ ان کے پاس رہے. انہوں نے ان کا مکان بیچ دیا اور انہیں ساتھ لے کر لاہور آ گئے. تہمینہ نے انہیں بہت منع کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا اب وہ انہیں اکیلا نہیں رہنے دیں گے. بھابھی، کیسا لگا گھر آپ کو؟ جمال صاحب نے تہمینہ سے پوچھا. بہت اچھا. سب سے بڑھ کر اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں. چلو کرن بیٹا، اچھی سی چائے پلاؤ. جمال احمد کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی. وہ لوگ پرسوں ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے. ڈیفینس کا یہ ایریا کافی شاندار تھا. انکل نے اپنے گھر کے پاس ہی ان کو علیحدہ گھر لے دیا تھا. یہ بھی ایک بنگلہ تھا جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا. اب وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے. نیچے والے حصے میں مالک مکان خود رہتے تھے. وہ دونوں میاں بیوی تھے جس کے 2 بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ رہتے تھے. انکل چائے. کرن نے چائے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا. واہ بھئی، اسے چائے کہتے ہیں، مزہ آ گیا. انہوں نے کرن کو داد دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر چائے پینے لگی. ویسے بھابھی، اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو زیادہ اچھا تھا. بھائی صاحب، پہلے اور بات تھی، لیکن اب اچھا نہیں لگتا. انہوں نے مرتضیٰ اور کرن کے حوالے سے کہا. اور ویسے بھی خالد صاحب اور ان کی بیگم بہت اچھے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی نزدیک ہیں تو مسئلہ ہی نہیں. تہمینہ کی بات پر جمال احمد نے سر ہلا دیا اور کرن کی طرف متوجہ ہو گئے. بیٹا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں ایڈمیشن لے لو. وہاں تمہاری 3rd ایئر کی کلاسیں ہو رہی تھیں. جمال احمد کے پوچھنے پر کرن نے سر ہلا دیا. انکل، پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے اور کچھ دنوں تک 4th ایئر کی کلاسیں سٹارٹ ہونی تھیں. جمال احمد نے کرن کی بات سن کر ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچ کر بولے، کوئی مسئلہ نہیں. احد کے دوست کی والدہ کالج کے پرنسپل ہیں، ان کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے. تمہاری تیاری تو ہے نا؟ تم بس ٹیسٹ دے دینا، تمہارا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا. پرسوں سے تم کالج جانا شروع کر دینا اور تمہارے آنے جانے کی ذمہ داری بھی میری ہے. احد یا علی تمہیں چھوڑ بھی آئیں گے اور لے بھی آئیں گے. جمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہمینہ اور کرن دونوں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا. اچھا بھابھی، اب چلتا ہوں. اور کرن، پرسوں میں علی یا احد کو بھیج دوں گا، تم تیار رہنا، اوکے؟ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے. ان کے جانے کے بعد تہمینہ آسودگی سے مسکرا دی اور کرن سے مخاطب ہوئی.
میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے کم لگتا ہے. کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے کہ اسے اتنی چاہ کرنے والے لوگ ملے ہیں. ورنہ جن حالات میں نکاح ہوا، اگر بھابھی انکار کر دیتی، بھائی صاحب نہ مانتے یا مرتضیٰ نہ مانتا تو میں کیا کر سکتی تھی. لیکن نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ اتنی محبت سے اپنایا. میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے. تہمینہ نے کرن کا منہ چوم کر کہا. تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹائم نکل رہا ہے. کرن نے ماں کو جاتا دیکھا تو وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. امی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں قسمت والی نہیں. قسمت والی ہوتی تو مرتضیٰ مجھے ناپسند نہ کرتا. واقعی انکل اور آنٹی کی چاہ بہت زیادہ تھی، جو بغیر کسی لالچ کے اس سے اتنا پیار کرتے تھے. ورنہ وہ بہت امیر تھے اور ایک امیر بہو کی خواہش کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ سب ایسے پیار کرتے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو. لیکن مرتضیٰ سے اس کا رشتہ تھا. ایک دن جب وہ ختم کرے گا سب ختم ہو جائے گا. تب امی آپ کو پتہ چلے گا میں بد نصیب ہوں یا خوش نصیب ہوں. اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا. مصطفیٰ، کیا بات ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو. رمشا نے مرتضیٰ کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا. وہ لنچ کے لیے اس ریسٹورنٹ میں ہی آتے تھے. کچھ خاص بات نہیں، بس ایسے ہی. مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا. مرتضیٰ، ہم اچھے دوست ہیں. میرا خیال ہے اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں. رمشا نے اپنا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا. مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا. اس کی خاموشی پر رمشا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا. ڈیڈی نے میرا نکاح کر دیا ہے. کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو پانی پیتی ہوئی رمشا کو اچھو لگ گیا. جب وہ نارمل ہوئی تو حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی. انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم نے مان لیا؟ رمشا نے غصے سے پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹک دیا. تو اور کیا کرتا؟ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ بس مجبور ہو گیا تھا. اوہ کم آن مرتضیٰ، تم بچے تو نہیں تھے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی تم سے سائن کروا لیے. یا تم ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے جو ان کی بات نہ ماننے پر وہ تمہیں گھر سے نکال دیتے. اور نہ ہی تم ایک لڑکی تھے جو ماں باپ کی دھمکی پر ڈر جاتی ہے. میں بھی لڑکی ہوں، لیکن میرے پیرنٹس میری مرضی کے بغیر میری شادی تو کیا میری منگنی بھی نہیں کر سکتے. رمشا کی غصے سے بری حالت ہو رہی تھی. مرتضیٰ خاموشی سے اسے سن رہا تھا. اسے رمشا سے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی، اور وہ جو ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ تھی، اس کو میں کیا سمجھوں. وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی. مرتضیٰ نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اگر روک بھی لیتا تو اسے کہتا کیا. اس نے غصے سے اپنا دایاں ہاتھ ٹیبل پر دے مارا. اگر اس وقت کرن اس کے سامنے ہوتی تو وہ یقیناً اس کا گلا دبا دیتا، جو زبردستی اس کے گلے باندھ دی گئی تھی. اسے اس وقت اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کو اس نے غور سے دیکھا بھی نہ تھا. وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر آ گیا. جو ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا، کوئی چیز پوری طاقت سے اس کی ٹانگ کو لگی. اس نے نظر اٹھا کر سامنے لان میں دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر سامنے والوں کے 2 بچے آذر اور عاصم، ان سے کچھ فاصلے پر بیٹ پکڑے کرن کھڑی تھی. وہ پہلے سے کافی غصے میں تھا. اوپر سے کرن کو دیکھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا. وہ سیدھا ان لوگوں کی طرف آیا. تم بچے ہو جو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کھیل رہے ہو؟ اس نے غصے سے علی کو کہا تو اس نے سر نیچے جھکا دیا. وہ پہلے ہی مرتضیٰ کو اندر آتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے. گھر میں سب سے زیادہ غصہ مرتضیٰ کو آتا تھا. وہ بنٹی اور گڑیا کو لے کر وہاں سے کھسک گیا. کرن بھی اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی. اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی، مرتضیٰ نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا. اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق اپنے گھر پورا کیا کرو. ناؤ گیٹ لاسٹ. اس نے انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا. کرن نے بیٹ وہیں پھینکا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی. 5 منٹ بعد وہ گھر پر تھی. تہمینہ شاید نیچے والوں کی طرف تھی جو اسے نظر نہیں آئی تھی، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور چونک جاتی. وہ جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. اس کے کب کے رکے ہوئے آنسو نکل آئے. وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا. وہ جانتی تھی وہ انچاہی ہے. اسے زبردستی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس میں اس کا تو قصور نہ تھا. آج اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت محسوس کی تھی.
اتنی بےعزتی۔ وہ منظر یاد آنے پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس کے نکاح کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کی کبھی مرتضیٰ سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ تقریباً روز وہاں جاتی تھی۔ جس سے نہیں جاتی تھی، علی یا احد بھائی اسے آ کر خود لے جاتے تھے۔ وہ لوگ اسے بے انتہا پیار کرتے تھے کہ وہ غلط فہمی کا شکار رہنے لگی تھی۔ شاید کہ مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آج مرتضیٰ نے اس بھرم کو توڑ دیا تھا۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تم گھر کیوں نہیں آ رہی؟ اسے دیکھتے ہی احد نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی۔ میں تو یہی ہوں، آپ پچھلے ہفتے سے کہاں غائب ہیں؟ کرن نے الٹا اس سے سوال کیا، کیونکہ روزانہ کالج اسے احد لے کر جاتا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے علی یہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں آفس کے کام سے اسلام آباد گیا تھا، کل رات کو آیا اور آج سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تم آئی ہی نہیں۔ پھر مما نے بتایا تم 1 ہفتے سے نہیں آ رہی، کیوں؟ احد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکراتی۔ بھائی، کالج سے آ کر بس تھکن ہو جاتی ہے، پھر گھر کا کام، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کی وضاحت پر احد نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں جو تم کرتی ہو، پہلے بھی تو تمہاری یہی روٹین تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو ہم تمہارے کتنے عادی ہو گئے ہیں، مما تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں، اور ڈیڈی وہ بیچارے خود تم سے ملنے آ جاتے ہیں، اور میں دیکھو پاگلوں کی طرح سیدھا ادھر آ گیا، جبکہ تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں، ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کے نہ آنے کے بہانے نے احد کو اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا۔ تو کرن ایک دم ڈر سے گئی۔ وہ احد سے اس قسم کے رد عمل کی امید نہیں کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ سب غصہ کرنے میں ماہر ہیں، یہ اور کس نے غصہ کیا ہے؟ اور یہ غصہ نہیں، ہماری محبت ہے۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، احد نے صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے تہمینہ کی آواز سنی، ختم ہو گئی لڑائی تم لوگوں کی؟ میں خود حیران ہوں یہ جا کیوں نہیں رہی؟ پوچھا تو کہنے لگی میرے ٹیسٹ ہیں۔ احد کے پوچھنے پر تہمینہ نے اس سے کہا۔ اس نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا لیا۔ بھائی، اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے بھائی کو میرا آنا بلکہ میں ہی پسند نہیں ہوں، ورنہ عادی تو میں بھی آپ لوگوں کی ہو گئی ہوں، لیکن ایسی عادت جو بعد میں تکلیف دے اس کو ختم کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ پائے گل گئے ہوں تو لے آئیں جناب، احد نے اچانک اس کے پیچھے آ کر کہا تو وہ ڈر گئی۔ اس کے ڈرنے پر احد ہنس پڑا تو کرن نے پاس پڑی ہوئی ماچس اسے دے ماری جو اس نے آسانی سے کیچ کر لی۔ اتنی دیر کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ احد اندر آ کر شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں چائے۔ کرن نے کپ احد کو پکڑایا۔ مہربانی جناب۔ وہ مسکرا کر اپنے لیے چائے ڈالنے لگی۔ تبھی اس نے علی کی آواز سنی، آہا، یہاں تو چائے کی دعوت ہو رہی ہے، میں بھی آ گیا ہوں، ہمیں بھی چائے پیش کی جائے۔ اس نے شاہانہ انداز میں کہا تو کرن نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے بھائی، آپ کو گھر چائے نہیں ملتی؟ کرن کے پوچھنے پر علی نے غصے سے اسے گھورا۔ لڑکی، کتنی بدتمیز ہو، ایک کپ پر اتنی باتیں سنا رہی ہو، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہاری باتیں سن کر یہ چائے چھوڑ دوں گا۔ نو نیور۔ علی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تو کرن کھلکھلا کر ہنس دی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ لوگ واقعی بھائیوں کی طرح اس سے پیار کرتے تھے اور وہ بھی انہیں اسی طرح چاہتی تھی۔ وہ سب اکٹھے ہوتے تو گھر میں رونق ہو جاتی اور وقتی طور پر وہ سب کچھ بھول بھال جاتی تھی۔ احد اور علی کی باتیں یاد کر کے وہ مسکراتی۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد علی نے اسے گھر پر ڈراپ کیا۔ اس وقت اپنے گھر آنے کی تاکید کی تھی تو شام کو وہ گھر چلی آئی۔ انکل آنٹی باہر لان میں ہی بیٹھے تھے۔ اس کو دیکھ کر دونوں ہی بے اختیار اٹھ گئے اور اس کو پیار کرنے لگے۔ اتنے دنوں سے آ کیوں نہیں رہی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہیں اتنا یاد کرتی ہوں۔ شاہدہ بیگم نے اسے خود سے لپٹا کر کہا تو علی فوراً بول پڑا، ڈیڈی مما آپ لوگ اسے اتنا پیار کرتے ہیں اسی لیے یہ اتنے نخرے کرتی ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علی کے کہنے پر کرن فوراً بول پڑی تو علی کے ساتھ جمال احمد اور شاہدہ بیگم دونوں مسکرا دیے۔ کیا تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے؟ آنٹی کی بات سن کر کرن پریشان ہو گئی۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، آج کل میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے، بس اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ اسے فوراً یہی بہانہ سوجھا۔ اپنے لیے
ان کا اتنا پیار اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ پھر وہ انکل اور آنٹی کو کالج اور فرینڈس کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ احد اور مرتضیٰ ابھی تک نہیں آئے؟ انکل نے گھڑی دیکھتے ہوئے علی سے پوچھا۔ تبھی احد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو سب گیٹ کی طرف دیکھنے لگے اور ان سب کو دیکھ کر سیدھا وہ وہیں آ گیا۔ واہ بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ احد نے بڑے کا لفظ بول کر کرن کو دیکھا تو اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ آپ ایسے کریں گے تو میں آئندہ بالکل نہیں آؤں گی۔ اس کی شکل دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ اب اگر تم ایک دن کا بھی ناغہ کرو گی تو ہم تمہیں اس سے زیادہ تنگ کریں گے، احد نے اس کی چوٹی کھینچ کر کہا۔ پھر احد کی چائے کی فرمائش پر انکل اور علی بھی شروع ہو گئے۔ چلو کرن، کچن میں چلتے ہیں، شاہدہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تبھی مرتضیٰ کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کا موڈ آج بھی خراب لگتا ہے۔ کرن نے آنٹی کی بڑبڑاہٹ سنی تو مرتضیٰ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے زاویے واقعی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ آنٹی کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ وہ چائے کا پانی رکھ کر پتی ڈھونڈنے لگی۔ تبھی جمال احمد اندر آ گئے۔ شاہدہ کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ارے انکل، میں بس چائے لا ہی رہی تھی۔ کرن نے سمجھا وہ چائے کے لیے آئے ہیں۔ کرن، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو سنجیدہ دیکھ کر کرن ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہی، مجھے علی نے بتایا تھا۔ ان کی بات پر کرن نے سر نیچے جھکا لیا۔ لیکن بیٹا، تم مرتضیٰ کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا کہ وہ ابھی اس حقیقت کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کر پایا۔ اسے کچھ وقت دو، مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے وہ زیادہ دیر تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری۔ جمال احمد نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تو ان کی بات پر وہ بلش ہو گئی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دیے، پھر بولے، بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تم جب مرضی آؤ، کسی کی ہمت نہیں تمہیں کوئی کچھ کہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، احد اور علی تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ تم نے ان کی بہن کی کمی پوری کی ہے۔ شاہدہ اور میری بھی جان تم میں ہے، تم ہمارے گھر کی رونق ہو، تو کیا مرتضیٰ کے رویے کی وجہ سے تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ ان کی بات پر کرن نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اسے تھوڑا ٹائم دو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے باتیں کرو جیسے علی اور احد سے کرتی ہو۔ ان کی بات پر کرن نے ان کو دیکھا تو وہ بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا انکل، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ کرن کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، وہ ڈرانے والی شے ہے ہی نہیں۔ ان کے انداز پر کرن کی بھی ہنسی نکل گئی۔ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کرنا اور عمل بھی، اور اب شاباش چائے لے آؤ۔ وہ اس کا سر تھپک کر باہر چلے گئے۔ چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ بھی وہاں آ چکا تھا۔ اس نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جمال صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا، گویا اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ علی کے پاس آ گئی جو ٹی وی پر کوئی اسٹیج شو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر اچانک مرتضیٰ پر پڑی، وہ انکل کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن اس چہرے پر اسمائل اس کو مزید پرکشش بنا دیتی تھی۔ کرن نے جلدی سے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں جبکہ احد شرارت سے کھانسنے لگا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، اپنی ہی چیز ہے، پھر دیکھنے میں ڈر کیسا؟ وہ ابھی اسے کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ ملازمہ چلی آئی۔ مرتضیٰ بھائی، آپ سے ملنے کوئی باجی آئی ہیں۔ پروین کے بتانے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کو ساتھ لیے باپ کی طرف آیا۔ پاپا، یہ رمشا ہے۔ مرتضیٰ نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جینز کے اوپر ٹائٹ شرٹ، فل میک اپ، سب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہ ایسی ڈریسنگ عام تھی۔ اس وقت خاص بات اس لڑکی کا مرتضیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ علی نے احد کی طرف اور اس نے علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس دوران کرن چپکے سے اٹھ کر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو انکل، اپنی طرف متوجہ پا کر رمشا نے کہا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر جمال صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے سب کا تعارف کروایا۔ ماما، جب میں امریکہ میں تھا رمشا میرے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، اب ہم جاب بھی ایک ہی جگہ پر کر رہے ہیں۔
وہ کافی دیر ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی انکل چلتی ہوں۔ پھر اس نے احد اور علی سے ہاتھ ملایا۔ چلے مرتضیٰ؟ ہاں چلو ماما، میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا، آفس کی طرف سے ڈنر ہے۔ مرتضیٰ نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جمال احمد کافی دیر تک سوچتی نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ یار کتنی دیر کر دی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، احد نے کرن کو دیکھ کر کہا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بھائی یہ فائل نہیں مل رہی اس لیے، اس نے اپنی فائل لہرا کر کہا۔ کب ہو رہے ہیں تمہارے پیپرز؟ احد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہی کوئی 1-1.5 ماہ بعد، کرن نے بیگ میں بک رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ احد نے شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ ارادہ کیا بھائی، پہلے BSc ہو جائے، اس نے مصروف انداز میں کہا تو احد نے ایک نظر اس کو دیکھ کر پھر مسکرا کر بولا، میرا مطلب تمہاری رخصتی سے ہے، اب تمہیں ہمارے گھر آ جانا چاہیے ہماری بھابھی بن کر۔ احد کی بات پر مسلسل چلتے اس کے ہاتھ رک گئے اور چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ بھائی آپ بھی بس، اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو احد بھی مسکرا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج آنے پر وہ اتری تو احد نے اسے آواز دی، میں آج نہیں آؤں گا، علی لینے آئے گا، تو کرن نے گردن ہلا دی۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دھیان احد کی باتوں کی طرف جاتا تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو جاتی۔ اس کے اور مرتضیٰ کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران مرتضیٰ سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد مرتضیٰ نے کبھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا تو ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور اگر کسی رشتے سے جڑ جائیں تو امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ مرتضیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید ان کا رشتہ ہی ایسا تھا، وہ کسی معجزے کی امید کر رہی تھی۔ جب سے انکل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا وہ اب ان کے نظریے کے مطابق ہی دیکھ رہی تھی کہ واقعی مرتضیٰ کو کچھ وقت چاہیے اور مرتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی یہی دعا کرتی تھی سب ٹھیک ہو جائے، بس سب کچھ مرتضیٰ کو چھوڑنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی آپ بہت نکمے ہیں، کرن نے جھنجھلا کر اپنی کتاب علی کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کو ایک ٹاپک سمجھانے کو کہہ رہی تھی لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ بھائی سمجھا تو رہا ہوں، دیکھو اس کی وضاحت یہاں میں نے لکھ دی ہے۔ علی نے رجسٹر اس کے آگے کیا تو صفحے پر نظر پڑتے ہی کرن کا دل کیا علی کا گلا دبا دے۔ صفحے پر کارٹون بنا تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی، اپنی تصویر بنانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل کر بولی، بھائی پلیز لکھ دینا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کے منت بھرے انداز پر علی مسکرایا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ تبھی مرتضیٰ اندر آ گیا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پروین پانی تو پلاؤ، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ چلو بھائی سے مدد لیتے ہیں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی علی مرتضیٰ تک پہنچ گیا تھا۔ بھائی اس ٹاپک کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ تو مرتضیٰ نے کب علی کے ہاتھ سے کاپی لے لی اور ٹاپک پڑھ کر بولا، تمہارا ہے؟ لیں، میں کوئی نالائق بچہ ہوں جو اپنا کام آپ سے کرواؤں گا؟ علی نے برا مانتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کرن پین دو۔ علی کے کہنے پر مرتضیٰ کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو کئی بل مرتضیٰ کی پیشانی پر نمودار ہوئے۔ ابھی مرتضیٰ نے لکھنا شروع کیا تھا کہ رمشا آ گئی۔ کیسے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا، پھر کرن کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگا، اس مصیبت کو بھی ابھی نازل ہونا تھا۔ تو کرن نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ ارے مرتضیٰ تم ابھی تیار نہیں ہوئے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ نے پین اور رجسٹر وہیں رکھ دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں تیار ہو کے آتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنا کوٹ اٹھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اور علی کیا ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے جانے کے بعد رمشا نے علی سے پوچھا جو اتنی دیر سے عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا۔ بس یونیورسٹی سے گھر یا دوستوں کی طرف کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی نظر کرن پر پڑی۔ ہو عشی؟ رمشا کے پوچھنے پر علی نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔
یہ ہماری بہت پیاری سی بہن ہے۔ علی کے تعارف کروانے پر کرن نے سکھ کا سانس اور رمشا کو سلام کیا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ شی از ریئلی سو سویٹ، رمشا نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 4th ایئر میں، کرن نے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ مرتضیٰ نے بہت دیر کر دی ہے، انکل آنٹی گھر پر نہیں؟ رمشا نے علی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک شادی پر گئے ہیں۔ اچھا، میں ذرا مرتضیٰ کو دیکھوں، اس کا روم اوپر رائٹ سائڈ پر ہے نا؟ رمشا نے علی سے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رمشا کے جانے کے بعد علی نے کشن اٹھا کر دوسرے صوفے پر پٹک دیا۔ اسے رمشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، خاص طور پر مرتضیٰ بھائی کے ساتھ اس کی دوستی اور ماڈرن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے ہر انداز سے بے باکی جھلکتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو اس میں کیا نظر آتا ہے، علی نے غصے اور افسوس سے سوچا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا؟ کرن کے تبصرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ علی نے کھا جانے والی نظروں سے کرن کو دیکھا۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ علی کی بات پر کرن نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا۔ بھائی، میں نے تو صرف ان کی تعریف کی ہے، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کرن نے روحانسی ہو کر کہا تو علی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل اور چالاکی دے دے۔ علی نے سر اٹھا کر دعا کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی کے کہنے پر وہ غصے سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر علی مسکرایا۔ بے وقوف لڑکی، جس کی تم تعریف کر رہی ہو، خیر سے یہ تمہارے شوہر نامدار کی دوست ہیں اور ان پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حق جتاتی ہیں، اور یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں۔ علی کی بات پر 1 منٹ کے لیے اس کا دل دھڑکا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ شاور لینے کے بعد مرتضیٰ نے ڈریس سلیکٹ کیا۔ ابھی وہ شرٹ پہننے والا تھا جب کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آنے والی رمشا تھی۔ مرتضیٰ نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا اور شرٹ کے بٹن بند کر کے رمشا کی طرف مڑا۔ رمشا، تمہیں نوک کر کے اندر آنا چاہیے تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ اس کے کہنے پر رمشا کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کم آن مرتضیٰ، تم ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے تم کوئی لڑکی ہو۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کمرے میں آئے۔ نیکسٹ ٹائم نوک کر کے آنا۔ مرتضیٰ کے 2 ٹوک انداز پر رمشا چپ کی چپ رہ گئی۔ مرتضیٰ نے بیڈ سے ٹائی اٹھائی اور شیشے کے آگے کھڑا ہو کر باندھنے لگا۔ رمشا مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، شاندار جسامت، کالی بڑی بڑی آنکھیں، جو ان میں دیکھتا تھا انہی میں ڈوب جاتا تھا۔ ستواں ناک، خوبصورت سمائل، صاف رنگت، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ رمشا نے رشک سے اس کے شاندار سراپے کو دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ کئی لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن اسے صرف مرتضیٰ پسند تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کا آئیڈیل تھا، خوبصورتی میں بھی، امیری میں بھی۔ وہ اور مرتضیٰ کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مستقبل میں بھی اسے امید تھی کہ مرتضیٰ اسے ہی اپنائے گا، لیکن مرتضیٰ نے کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کی تھی۔ مرتضیٰ اب اس کی ضد بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی طرف اتنی غور سے دیکھنے پر مرتضیٰ مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم نے باڈی بہت اچھی بنا رکھی ہے۔ رمشا کی بات پر ایک ناگوار سا احساس مرتضیٰ کے چہرے پر آیا، لیکن اس نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ اسے رمشا کا اس طرح کمرے میں آنا اور پھر اس کا اس طرح دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے رمشا کی بے باکی بری لگی تھی، ورنہ رمشا کی بولڈنس اسے پسند تھی۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، مرتضیٰ نے کوٹ پکڑتے ہوئے کہا تو رمشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے، سب کہاں گئے؟ لاؤنج کو خالی دیکھ کر مرتضیٰ نے کہا۔ پروین؟ مرتضیٰ کے آواز دینے پر پروین کچن سے نکلی۔ علی کہاں گیا ہے؟ جی، وہ کرن جی کو چھوڑنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم باہر جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر قدم بڑھا دیے۔ میں ملی ہوں تمہاری کزن سے، بہت خوبصورت ہے اور انوسنٹ بھی۔ علی کے ساتھ بیٹھی بہت اچھی لگ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رمشا نے کہا۔ رمشا کی بات پر مرتضیٰ کا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرتضیٰ، اب تمہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا۔ پاپا میری شادی پر زور دے رہے ہیں، میں کب تک انہیں ٹالوں؟ تمہارا بیہیویئر ایسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی لگتا ہے تم مجھے پسند کرتے ہو، کبھی لگتا ہے یہ جسٹ فرینڈشپ ہے۔ اب تم اس تعلق کو کوئی نام دے ہی دو تو اچھا ہے۔ رمشا نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا۔
جب گاڑی رمشا کے گھر کے آگے رکی تو رمشا اتر گئی، لیکن پھر پلٹ کر مرتضیٰ کی طرف آ گئی۔ مرتضیٰ، میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ رمشا نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں ڈیڈی سے بات کرتا ہوں۔ رمشا کچھ دیر مرتضیٰ کو دیکھتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی بیوی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے ساتھ نہ ہوتی۔ تم جانتی ہو میں دھوکہ نہ دیتا ہوں اور نہ ہی پسند کرتا ہوں، مرتضیٰ نے ناگواری سے کہا تو رمشا گاڑی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جب گھر پہنچا سب سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک بے مقصد بیڈ پر بیٹھا رہا۔ رمشا کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ رمشا کو پسند کرتا تھا، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی جو اب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس پسندیدگی کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے شادی تو کرنی تھی۔ کرن، اس کا خیال آتے ہی اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے آج تک اسے غور سے دیکھا ہی نہ تھا۔ مرتضیٰ نے کوٹ اتار کر غصے سے بیڈ پر دے مارا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ وہ صبح سے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بغیر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اس نے شاور لیا اور کپڑے چینج کر کے نیچے آ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ پروین، پانی کا گلاس دینا۔ مرتضیٰ کی آواز پر کچن میں کھڑی کرن نے باہر کی طرف دیکھا۔ پروین کچن میں نہیں تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور باہر لے آئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی آواز پر مرتضیٰ نے اس کو دیکھا تو غصے کا ایک طوفان اس کے اندر مچلنے لگا۔ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کرن ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں کس نے کہا پانی لاؤ؟ تم میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ میں کسی دن کچھ کر ڈالوں گا۔ مرتضیٰ نے غصے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچ لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ واقعی اس کا گلا دبا دے۔ مرتضیٰ، کیا ہوا؟ شاہدہ نے حیرانگی سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ بھی آواز سن کر باہر آئی تھیں۔ پھر ان کی نظر روتی ہوئی کرن پر پڑی۔ کرن، کیا ہوا ہے؟ شاہدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن پر ڈالی اور باہر نکلنے لگا کہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے جمال احمد پر پڑی، جو شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور دوسرے ہی پل وہ باہر نکل گیا۔ باہر کوئی مسلسل بیل کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اتنی دیر میں تہمینہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ارے احد بیٹا، خیریت؟ تہمینہ نے رات کے 2 بجے احد کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ آنٹی، آپ میرے ساتھ چلیں، ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کافی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ احد کی بات سن کر کرن اور تہمینہ دونوں پریشان ہو گئے اور اسی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سیدھا جمال احمد کے کمرے میں آ گئے۔ جمال احمد کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کا رنگ کافی پیلا ہو چکا تھا۔ علی اور آنٹی ان کے قریب بیٹھے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ لوگ رو رہے تھے۔ تہمینہ کو دیکھ کر شاہدہ اس کے گلے لگ گئی۔ بھابھی، حوصلہ کریں، بھائی صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، تہمینہ نے شاہدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، کل تک تو ٹھیک تھے، شام کو بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گئے۔ شاہدہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، ڈیڈی سو رہے ہیں۔ احد نے ہلکی سی آواز میں ماں سے کہا۔ چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ سب باہر نکلتے گئے تو جمال احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ کرن، تم میری بات سنو۔ نقاہت ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب بھی رک گئے، لیکن جمال احمد نے ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گئے۔ کرن ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ کرن نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ میں تو تمہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ مجھے مرتضیٰ پر بڑا مان تھا، لیکن اس نے میرا مان توڑ دیا، مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں صغیر کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کرن نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے نکل کر ان کی قمیص میں جذب ہونے لگے۔ انکل، میں نے ایک بار اپنا باپ کھو دیا ہے، لیکن دوسری بار میں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ آپ خود کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انکل، مرتضیٰ کے رویے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اگر مرتضیٰ کا حوالہ میرے ساتھ نہ رہے
तो क्या मेरा आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? किरण के पूछने पर जमाल अहमद ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया। किरण, तुम तो मुझे मुर्तज़ा से ज़्यादा प्यारी हो। बेटियां तो अपने बाप की जान होती हैं, इसलिए तो तुम्हारी तकलीफ़ मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तुम्हारा मेरा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। तो बस ठीक है, आपको अगर मुझसे प्यार है तो जल्दी से ठीक हो जाए। किरण, जो गलती मैंने ये रिश्ता जोड़ कर की है तुम इसे भूल जाओ। तुम ये भूल जाओ तुम्हारा मुर्तज़ा से कोई रिश्ता है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मैं लेकर आऊँगा। जमाल अहमद ने किरण का हाथ पकड़ कर कहा। वो आंखों में आए आंसुओं को पीने की कोशिश करने लगी। मैं सब भूल जाऊंगी अंकल, बस आप ठीक हो जाएं। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिए। चलो अब मुझे हंसकर दिखाओ। उनकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप आराम करें, फिर मुलाकात होगी। वो उनको प्यार करके निकल गई। जब वो लाउंज में आई सब परेशान बैठे थे तो उनको तसल्ली देने के लिए उसने होठों पर मुस्कुराहट सजानी। आंटी, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी, अंकल बिल्कुल ठीक हैं, आपको तंग कर रहे थे। शाहिदा ने गहरी नज़रों से उसकी सुर्ख आंखों को देखा तो वो नज़रें चुरा गई। घर आकर वो कितनी देर लेटी छत को घूरती रही। वो कहने को तो अंकल से कह आई थी, लेकिन इस रिश्ते को भूल जाना कितना मुश्किल था ये वो ही जानती थी। उसने अपने हाथ में पहनी उस अंगूठी को देखा। अंकल, मैं आपको कैसे बताऊं, इस नाम को भुलाना कितना मुश्किल है। फजर की अजान पर वो उठकर बैठ गई। नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कितनी देर तक उसकी समझ में न आया वो क्या मांगे। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। क्यों अल्लाह ताला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ कर दें। मुर्तज़ा को मेरी ज़िंदगी में आपने शामिल किया था, इस रिश्ते के साथ जिसका मुझे एहसास भी न था। मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला वो पहला शख्स था। मेरे दिल पर पहला नाम उसका लिखा गया। प्लीज़ अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दें, या मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं उसे भूल सकूं। प्लीज़ अल्लाह ताला, मैं उस शख्स की मोहब्बत मांग रही हूं जो मेरा महरम है, जिसकी मोहब्बत मेरे लिए जायज़ है। इस रिश्ते से मेरे कई रिश्ते जुड़े हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती। आप मेरे लिए वो करें जो मेरे हक़ में बेहतर हो। उसने अपना सर सजदे में गिरा लिया। किरण, उठो बेटा, 8 बज गए हैं। अली भी कब से बैठा हुआ है। तहमीना के जगाने पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अली भाई आए हैं, सब ठीक तो है? उसने परेशानी से पूछा। हाँ सब ठीक है, तुमने कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें लेने आया है। उनकी बात पर वो रिलैक्स होकर बैठ गई। आप चले, मैं आती हूँ। वो काहली से उठी। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आई तो अली आराम से बैठा टीवी देख रहा था। उसको यूं घर वाले हुलिये में देख कर वह हैरान होकर बोली, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? उसने सरनफी में हिलाया और उसके सामने बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अली ने उसकी सुर्ख आंखें देखकर पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, रात को देर से सोई थी इसलिए। वो अली का इशारा समझ गई थी। कॉलेज क्यों नहीं जाना? पेपर्स करीब आ गए हैं इसलिए अब हम फ्री हैं। अंकल कैसे हैं? अब काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके आंटी, मैं जा रहा हूँ, अली ने ऊंची आवाज़ में तहमीना से कहा। अली के जाने के बाद वो किताबें लेकर बैठ गई। 2 बजे के करीब वो जमाल अहमद के घर थी। सबसे पहले उसकी नज़र आहत भाई और अली भाई पर पड़ी, जो बड़े रिलैक्स मूड में बैठे रेसलिंग देख रहे थे। बाप भाई, यहाँ तो मज़े हो रहे हैं। किरण की आवाज़ पर दोनों ने उसकी तरफ देखा तो सबसे पहले अली दौड़कर उसकी तरफ आया। उसके हाथ में पकड़ी चावलों की डिश ले ली। आहा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो, हम कब से भूखे बैठे थे। अली ने किरण के सर पर हाथ फेर कर कहा। आहत ने पीछे से आकर डिश अली के हाथों से ले ली। भाई पहले मैं लूँगा। अली, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं लूँगा, आहत ने चावलों में से बोटी निकालते हुए कहा। इससे पहले वो चावलों पर टूट पड़ते किरण ने डिश आहत के हाथों से ले ली। परवीन सुबह की नहीं आई और मम्मा की तबीयत खराब थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अली ने मुंह बसौर कर कहा तो उसकी हंसी निकल गई। सीढ़ियों से उतरते मुर्तज़ा ने हैरत से हंसी की आवाज़ सुनी तो उसने आवाज़ की जानिब देखा जहाँ किरण आहत और अली से उलझ रही थी। किरण ने डिश टेबल पर रखी और किचन से प्लेटें और चम्मच ले आई। आहत और अली चावलों पर टूट पड़े। मुर्तज़ा कब से खड़ा उन्हें देख रहा था। वो हैरान था कि वो क्यों उन्हें देख रहा था। वो जब बाहर जाने लगा तो पीछे से अली ने उसे आवाज़ दी, भाई खाना खा लें। मुझे भूख नहीं, ये कहकर वो बाहर निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले तो भूख की वजह से परवीन को कोस रहे थे, अली ने सर झटक कर कहा। अली की बात पर किरण ने दरवाजे की तरफ देखा। भूख तो होगी लेकिन मेरी मौजूदगी उनके लिए तकलीफ दे है। किरण सोच कर रह गई। कोरमा अपने आखिरी मराहिल पर था। उसने आंच धीमी कर दी और बाहर आ गई। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कल रात भी वो 3 घंटे सोई थी और अब सुबह से मसरूफ़ थी।
ابھی اس نے انکل اور آنٹی کو سوپ بنا کر دیا تھا۔ احد اور علی اس کا آدھا دماغ چاٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکلوں سے انہیں باہر بھیجا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اس نے چونک کر دیکھا، وہ صوفے کے قریب کھڑی تھی، وہیں بیٹھ گئی۔ خاموشی اور اندھیرے کی وجہ سے نیند پوری طرح سے اس پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا 5 منٹ آنکھیں بند کر لیتی ہوں، پھر سالن دیکھتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا اندر آ گیا۔ اندر ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اس نے اندازے سے کوٹ صوفے پر پھینکا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کوئی نرم سی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ پکڑنے پر پتہ چلا وہ ہاتھ تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کینڈل لاتا، ایک دم سے کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ جو ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ کرن تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اتنی قریب سے دیکھا۔ کمرے کی روشنی سے زیادہ اسے اس کے چہرے کی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کی کرنیں آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اپنی بند آنکھوں سے اس نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، سوئی عورت بہت پرکشش ہوتی ہے، ایک بند کتاب کی طرح۔ آج وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صرف کتاب کا سر ورق ہی دیکھا تھا، کتاب کو تو ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا، اور اس ایک لمحے میں وہ سب ہار گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب تک مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ارے بچوں، کہاں ہو تم لوگ؟ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آیا، لیکن کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کرن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھنے کے لیے اسے اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ارے مرتضیٰ! شاہدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک دم چونک گئی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مرتضیٰ کا ماتھا چھوا۔ جی ماما، میں ٹھیک ہوں، ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ کو ایجوکیشن میں ہمیشہ پڑھا تھا۔ کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی۔ رمشا اس کے اتنے قریب تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا جو وہ کرن کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک کمزور لمحہ تھا بس۔ مجھے کیسے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کرن سے؟ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے خود کو باور کروایا تھا۔ کرن بیٹا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں لیٹا دیکھ کر شاہدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے کوئی نہ جگائے اور وہ سوتی رہے، لیکن اسے اٹھنا تو تھا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں، تبھی اسے یاد آیا کہ قورمہ تو وہ چولہے پہ رکھ آئی۔ اس کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی اور جلدی سے کڑاہی کا ڈھکن ہٹایا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے شاہدہ بھی کچن میں آ گئی۔ وہ رائتا بنانے کے لیے دہی پھینٹنے لگی۔ شاہدہ نے اسے روک دیا۔ بیٹا، ہماری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، صبح سے تم کام میں لگی ہو۔ آنٹی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ کرن کی بات پر شاہدہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ جاؤ منہ دھو آؤ، آنکھیں دیکھو کیسے بند ہو رہی ہیں۔ بس آنٹی، اب میں گھر جا رہی ہوں اور جا کر سوؤں گی۔ نہیں، ایسے تھوڑا ہی تم چلے جاؤ گی، اب کھانا کھا کر جانا۔ شاہدہ نے زبردستی اسے واش روم کی طرف بھیجا۔ وہ کافی دیر تک منہ پہ پانی ڈالتی رہی تاکہ نیند بھاگ جائے۔ ٹاول سے منہ صاف کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اپنا چہرہ خود اسے بہت اچھا لگا، تو اس نے مسکرا کر خود اپنے سر پر چپت لگائی۔ آہا، کھانا بن گیا، علی نے اندر آ کر بچوں کے سے انداز میں کہا تو شاہدہ مسکرا دی۔ ماما، یہ پروین کی بچی کا کچھ کریں، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے چھٹی کر دیتی ہے۔ احد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ، شاہدہ نے علی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی اسے بلانے جاتا، وہ خود ہی نیچے آ گیا اور کرن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرن کا خیال تھا دوپہر کی طرح اب بھی وہ کھانے کو انکار کر دے گا، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔
جمال احمد نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں کرن اور مرتضی آمنے سامنے تھے اور علی، شاہدہ اور وہ خود ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ یہی تو ان کا خواب تھا، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا تھا۔ اس کی تعبیر شاید ممکن نہیں۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، جو تو چاہے تو میرا یہ خواب، میری خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ان دونوں کو ایک کر دے۔ جمال، یہ لیں، آج کھانا کرن نے بنایا ہے۔ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آئے اور نظریں ان دونوں پر سے ہٹا لیں۔ بیٹا تم بھی لو، شاہدہ نے مرتضی کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھا دیا۔ کھانے کے دوران انکل آنٹی مسلسل کھانے کی تعریف کرتے رہے اور وہ مسکرا کر دیکھتی رہی۔ علی کی بات پر وہ مسکرائی تو بالکل اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو مرتضی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ اپنی توجہ کھانے پر مبذول کر دی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انکل کی طرف دیکھا جو احد سے اور علی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ آنٹی ان کی طرف متوجہ تھیں تو اس نے سامنے دیکھا۔ مرتضی اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرت اتر آئی تھی۔ نظریں ملنے پر اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کہاں تو مرتضی ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور کہاں مسلسل 15 منٹ سے وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جتنی دیر وہ وہاں رہی اس نے سر دوبارہ نہیں اٹھایا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے اس نے جانے کی جلدی مچا دی۔ کرن، تھوڑی دیر تو بیٹھو، ابھی آئس کریم منگواتا ہوں، جمال احمد نے کہا۔ وہ جانتے تھے اسے آئس کریم بہت پسند ہے۔ نہیں انکل، اب مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر جمال احمد بھی چپ کر گئے۔ احد جاؤ، کرن کو چھوڑ کر آؤ۔ تو وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد کھڑی رہی، پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تہمینہ نے اندر جھانک کر دیکھا لیکن اسے کتابوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک کتابوں کو گھورتی رہی لیکن کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کتابیں بند کر دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج مرتضی کی آنکھوں میں اس نے کیا محسوس کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن کچھ تھا۔ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ غصہ نہیں، نفرت نہیں، وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی۔ محبت؟ نہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایسا ہو بھی تو سکتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ پھر لیٹ گئی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، کوئی ایسی چیز جو میری نہیں، مجھے اس کے وہم میں مبتلا نہ کرنا۔ وہ کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہی، پھر کب اسے نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ 1 آف دی ناول، کا نام یاد نہیں ہے، اور کل اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you۔ اللہ حافظ۔